astronomer, and he was a great writer. So Chaucer, he got his career as a bureaucrat, a courtier, diplomat, and a member of parliament. So he spent a great deal of time in royal houses, royal families, and royal courts. So he served 3 kings. So serving those 3 kings, he knew much about the royal palaces. Edward III was the first king, this is important. Then Richard II and Henry IV. So he served these 3 kings, and with them, he continued his profession as diplomat, and he, for a very great deal of time, he spent his life there. और इसकी जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, इसमें हमें एक ये सारा एक ग्लिम्प्स नजर आता है. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू चौसर के हवाले से, कि चौसर के इस तमाम तर जो प्रोलॉग के कैरेक्टर्स हैं, वैसे तो दे आर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन उनमें एक चीज जो हमें नजर नहीं आती, वो गरीब तबका, यानी ये जो बेगर्स हैं, इस तरह के लोग इसने इसमें नहीं डाले. सो क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू, क्योंकि उसने ज्यादातर टाइम रॉयल हाउसेस में गुजारा, तो मे बी इस वजह से उसका उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ. हालांकि हम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में पार्सन का कैरेक्टर देखते हैं और उसके भाई प्लवमैन का कैरेक्टर देखते हैं, जो कि गरीब थे, लेकिन वो जो डाउन टू अर्थ या वो वाले गरीब जो बिल्कुल मेकिंग बोथ हैंड्स मीट, जिनका मुश्किल होता है, इस तरह के गरीब गुरबा चौसर के प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में नजर नहीं आते. सो चौसर जो है, ही डिवोटेड लिटिल टाइम टू पोइट्री बिकॉज ऑफ हिज करियर. अपने करियर की वजह से, जो कि एज अ डिप्लोमेट ही सर्व्ड 3 किंग्स, उसमें इसने ज्यादातर टाइम पोइट्री को नहीं दिया, लेकिन whatever he wrote was the beginning of English language in poetic form. First thing about Chaucer is humanism. So when we talk about humanism is to take care of humanity, to love humanity. So Chaucer loved humanity, और उसकी जो prologue to the Canterbury Tales है, that is a proof, a written document, जिसमें उसकी एक इंसान मोहब्बत जो है वो हमारे सामने आती है, that he is touching various areas of society and he is telling what is right and what is wrong, and where right things are going on and where wrong things are prevailing. As if in church हम देखते हैं 7 characters में से 5 characters जो हैं they were corrupt, जो कि उसने delineate किए. उसके अलावा बिजनेस क्लास में भी कुछ लोग बुरे थे, कुछ अच्छे थे. सो चौसर स्विफ्ट वाला स्टाइल नहीं अपना रहा. अलेक्जेंडर पोप एक आयरोनिकल और सैटिरिकल कमेंट्स करता था. स्विफ्ट की सिटायर बिटर थी ह्यूमैनिटी पे. चौसर जो था, ही यूज्ड वेरी आयरोनिकल एंड a kind of amusing and humorous sentences. इसने सटायर भी यूज किया, लेकिन ज्यादातर आयरनी को इसने यूज किया, which shows कि he was wanting humanity to transform themselves, अपने आप को improve करें. Chaucer's realism is another important thing, जो कि हमें prologue to the Canterbury Tales में clearly, vividly नजर आता है, that he talks about all the elements of society. He tells that जो मैंने लिखा प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, जो कैरेक्टर्स से मैंने जैसे उनको देखा वैसे उन्हें बना दिया, ना उसमें अपनी तरफ से कोई चीज ऐड की, ना कोई चीज सब्सट्रैक्ट की. सो दैट इज हिज रियलिज्म. Chaucer's characterization. Geoffrey Chaucer has divided all the characters in 3 categories. ये आप लोगों ने याद रखना है. This is important कि उसने 3 categories बनाई. So first of all was the military class. As we know that military was prevailing, और उसकी एक dignified importance थी, क्योंकि military की base पे ये 100 years war लड़े, इन्होंने बहुत सारी जंगें जीती, बहुत सारे continent इन्होंने conquer किए. At the same time उन्हीं characters को वो अपनी prologue to the Canterbury Tales में दिखा रहा है, and he is beginning with the military class, जो कि हमें चौसर की लाइकनेस शो करवा रही है उस
ملٹری کلاس کی طرف. شاید یہ ان طبقات میں سے ایک واحد طبقہ تھا جو کہ کرپشن کا شکار نہیں تھا, اور نہیں تھا جس کی وجہ سے انگلینڈ نے اتنی فتوحات حاصل کی. So the theme you see nowadays in Irtugrul Ghazi, which is very famous nowadays, a buzzword ہے, اسی طرح کا اس ٹائم میں جو نائٹس سے جو لائلٹی آپ اس میں دیکھتے ہیں, اس زمانے میں نائٹس کی لائلٹی ہوتی تھی کنگ کے ساتھ, اور نائٹس اوتھ لیتے تھے نائٹ ہوڈ میں آنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ کنگ کی پروٹیکشن کرتے تھے. اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ جو 3-4 نائٹس جنہوں نے تھامس بیکٹ کو مارا, انہوں نے اپنے کنگ کی حکم عدولی نہیں کرنی تھی کیونکہ انہوں نے اوتھ لیا تھا. شاید وہ دل سے نہ مارنا چاہتے ہو, لیکن کنگ کا آرڈر تھا. So Chaucer begins with military class, then he talks about the church. ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو چرچ تھا, چرچ نے بہت زیادہ ایک سفر کیا اس چیز کو کہ اس میں جو لوگ آئے, کرسچینٹی بری نہیں تھی, کوئی ریلیجن برا نہیں ہوتا, اس کی پریکٹسز خراب ہوتی ہیں. سو کرسچینٹی کی پریکٹسز بہت زیادہ میل پریکٹسز میں بدل چکی تھیں, خراب ہو چکی تھیں, اور بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس چرچ میں رہ کے اپنے پروفٹس بنا رہے تھے اور اپنے آپ کو امپروو کر رہے تھے. تو آپ نے یہ امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ 5 کریکٹرز اس کے چرچ کے کرپٹ ہیں اور 2 کریکٹرز اس کے اچھے تھے, یعنی دا آکسفورڈ کلرک اور پارسن, یہ 2 اچھے کریکٹرز ہیں, اور باقی 5 کریکٹرز جس میں منک ہے, فرائر ہے, نن ہے, سمنر ہے, پارٹنر ہے, یہ 5 کریکٹر برے تھے. یہ جو ریشو اس نے بنائی, اس ریشو سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیادہ تر چرچ کرپشن کا شکار تھا. ہاں, اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ٹھیک بھی تھے. اینڈ دین the third phase is business class, جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بزنس چونکہ فلورش ہو رہا تھا, انگلینڈ ہر جگہ پہ جہاں پہ محاذ آرائیاں کر رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی, سو وہ صرف جگہ نہیں جیت رہا تھا بلکہ وہاں پہ اپنے بزنس کو بھی اسٹیبلش کر رہا تھا. تو جب بزنس اسٹیبلش ہو رہا تھا تو شپ مین جیسے کریکٹرز جو کہ اپنے شپس کو لے کے جاتے تھے, اس کے اوپر لوگ تجارتی سامان لے کے جاتے تھے. شپ مین کے کریکٹر میں بھی ڈس آنیسٹی تھی, جو تجارتی سامان, جس طرح مرچنٹ کا کریکٹر ہے وہ بھی فورن ایکسچینج میں ڈیل کرتا تھا, جو کہ اس زمانے میں منع تھا کہ آپ فورن ایکسچینج میں ڈیل نہیں کریں گے. دس از امپورٹنٹ کہ مرچنٹ کا کریکٹر برا اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ فورن ایکسچینج میں ڈیل کرتا تھا. سو دس از امپورٹنٹ اباؤٹ ہز کریکٹر. اس کے بعد تھرڈ از لائک جو بزنس جس کی ہم بات کریں, یہ وہ لوگ تھے جو کہ چھوٹے کاروباروں کو کر کے بڑا امیر ہو چکے تھے اور بہت زیادہ فلورش ہو رہے تھے یہ لوگ. سو دس از ہز کریکٹرائزیشن. اب اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ چوسر کے کریکٹرز جو ہیں دے آر ناٹ اونلی انڈیویجولس بٹ آلسو ٹائپس. وہ صرف انڈیویجول نہیں ہیں, دے آر آلسو ٹپیکل. سو اس چیز کو میں ایسے ایکسپلین کروں گا کہ لٹریچر از آلویز یونیورسل. اگر آپ کو کریکٹرز یاد ہیں چوسر نے جو بنائے, آپ کو اپنی آج کی لائف میں وہ کریکٹرز مختلف لینگویج اور ڈریسز کے حوالے سے چینج کر کے نظر آتے ہیں. آپ کو آج بھی ایسے ڈاکٹرز نظر آتے ہیں, آپ کو آج بھی ایسے مرچنٹس نظر آتے ہیں, آپ کو آج بھی ایسے آرمی آفیسرز نظر آتے ہیں, آپ کو آج بھی ایسے ریلیجیس پیپل نظر آتے ہیں جو کہ ریلیجن کی پریکٹسز کو خراب کر رہے ہیں. سو جو لٹریچر کی یونیورسلٹی ہے دیٹ از آلویز دیئر. سو چوسر کی جو کریکٹرز ہیں دے آر انڈیویجول اینڈ ٹائپ. اب انڈیویجول مینس کہ وہ جو چوسر نے 29 کریکٹرز کے ساتھ ایک ٹریول کیا کینٹربری کی طرف, اس ٹریول کی امپورٹنس اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن اس میں سفر کرنے والا نائٹ وہ نائٹ تھا جو کہ سفر میں اس کے ساتھ تھا, جس کو دیکھ کے اس نے وہ کریکٹر ہمارے سامنے ڈیزائن کر دیا. یہ انڈیویجول ہے. اب ٹائپ یہ ہے کہ اگر ایک نائٹ ایسا ہے تو سارے نائٹس ایسے ہیں, یا کافی نائٹس ایسے ہیں. ایک منک خراب ہے, اٹ مینس کہ بہت سارے منکس خراب ہیں. ایک پارسن اچھا ہے, اٹ مینس کہ چرچ میں کچھ اور اچھے لوگ بھی ہیں. سو بزنس کلاس فلورش کر رہی ہے, اٹ مینس کہ باقی بزنس والے بھی فلورش کر رہے ہیں, امیر ہو رہے ہیں. سو چوسر کے کریکٹرز صرف انڈیویجول نہیں ہیں بلکہ ٹپیکل بھی ہیں, یونیورسلٹی ہے, آج بھی ہمیں ویسے کریکٹرز نظر آتے ہیں. اینڈ ہز کریکٹرز آر کراس سیکشن آف سوسائٹی. آپ نے یہ ٹرم یاد رکھنی ہے, کراس سیکشن آف سوسائٹی.
This pertains to کہ اس کے جو کریکٹرز ہیں, ایک میں نے اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ اس میں وہ بالکل غریب بندہ نہیں لے کے آیا, لیکن اوور آل کہا جاتا ہے کہ چوسر کی جو کریکٹرز ہیں the cross section, یعنی اس میں آپ کو 14th سینچری ساری نظر آتی ہے. آپ اس کی پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز بک پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کو 14th سینچری کے کریکٹرز اپنے سامنے ایک موونگ پکچر گیلری کی طرح ایک پورے پینوراما میں نظر آئیں گے کہ وہ آپ کے سامنے موو کر رہے ہیں. اگر آپ نائٹ کے کریکٹر کو غور سے پڑھیں گے تو اس میں وہ جتنی وارز کرتا ہے, ہمیں ان وارز کے لیے وہ کہاں کہاں جاتا ہے یہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں, اتنے سے وہ یہ ضرور بتا رہا ہے کہ یہ نائٹ ہر جگہ پہ جنگ کرنے گیا. اٹ مینس کہ سب نائٹس اس زمانے میں ہر جگہ پہ ایسے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے, جہاں جہاں کنگ حکم دیتا تھا وہ جاتے تھے. سو اس کے کریکٹرز جو ہیں وہ پوری 14th سینچری کو کور کرتے ہیں. Now, if we don't have prologue to the Canterbury Tales in front of us, we are blank about 14th century. ہم 14th century کے بارے میں جان نہیں سکیں گے. ہم بیوولف پوم اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم اینگلو سیکسنز کی لائف اس زمانے کے جو ایک رسٹک ٹرائبس تھے ان کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں رکھیں گے. So this is what literature leaves as imprints. Then Chaucer uses satire and irony. کچھ کریکٹرز کے اندر وہ سٹائر یوز کرتا ہے بہت زیادہ, لائک لاسٹ ٹو کریکٹرز پارٹنر اینڈ سمنر, بہت زیادہ سیٹریکل لینگویج یوز کی چوسر نے. As far as monk and friar are concerned, چوسر نے آئرنی یوز کی, اور چوسر نے اسکوائر کے کریکٹر میں آئرنی یوز کی, لیکن سب سے زیادہ آئرونیکل کریکٹر پرائرس کا تھا. یہ میں نے آپ سے اس فارم میں بھی پوچھا تھا. سو نن یا پرائرس جو تھی, she was the most ironical character. یہ آپ نے یاد رکھنا, یہ امپورٹنٹ ہے. So جو پرائرس تھی, she was the most ironical character made by Geoffrey Chaucer. اس کے علاوہ جو باقی کریکٹرز تھے ان کے اندر یس آئرنی تھی کسی حد تک. دا اونلی کریکٹر جس کے اندر جو کہ جس کے بارے میں ہم بلینک ہیں کہ وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو, دیٹ از the person who is the landlord, جو کہ فرینکلن ہے. سو فرینکلن پیسے والا تھا, اس کے پاس سارا کچھ تھا, سو ہی could do anything he wanted. وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے لائف کو پلیئر کے لیے وقف کر دیا. سو اس کے بارے میں ہم نیگیٹو یا پازیٹیو ویو نہیں رکھتے. باقی جب چرچ کو دیکھتے ہیں, سو most of the people of church, they were doing all those things which they should not have done, and they were not performing those tasks which should have been performed by them. So یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں, so we are surprised to see what kind of things are like appearing, or what kind of things or people they were prevailing in those days. So this is about Chaucer's the image that he is portraying there. Coming further, Chaucer as a father of English language. اب انگلش لینگویج ان دوز ڈیز یہ بڑی ایک کہا جاتا ہے کہ ایک انریفائنڈ کائنڈ آف لینگویج تھی, جس کو چوسر نے ریفائن کیا, اور اس کی ریفائنمنٹ ہمیں اس کی پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز میں نظر آتی ہے. یعنی اس نے انگلش لینگویج کو ایک را میٹیریل کے طور پہ پایا اور اس کو ایک خوبصورت سی چیز میں ٹرانسفارم کر دیا. اب چوسر واز ناٹ دا فرسٹ پرسن ٹو یوز انگلش لینگویج, لیکن اس نے اس چیز کو لٹریچر کے لیے یوز کیا, اور اس کی چیزوں کو فیم ملا آل اوور دا انگلینڈ, اور لوگوں کے اندر یہ تاثر ابھرا کہ یہ چیز, یہ لینگویج ہماری ہے. یعنی چوسر واز دا پرسن ٹو کریٹ پیٹریوٹزم امنگ دا پیپل اباؤٹ دا لینگویج. اسی لیے اسے فادر آف انگلش لینگویج, فادر آف انگلش پوئٹری, فادر آف انگلش لٹریچر کہا جاتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی ڈاکومنٹس موجود تھے جو کہ اینگلو سیکسنز کے ٹائم پہ انگلش کے کسی پرانے فارمیٹ میں لکھے گئے, لیکن ہی واز دا فرسٹ نون پرسن ٹو ہیو یوزڈ اٹ. اب اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہی واز اے کوٹیئر. چوسر کو 3 سے 4 لینگویجز آتی تھی. کہا جاتا ہے کہ لائک موسٹ آف دا پیپل اگری کہ 3, لیکن کچھ کریٹکس 4 بھی کہتے ہیں. سو یہ اس بدولت کہ وہ چرچ میں رہتا تھا, رائل ہاؤسز میں رہتا تھا, ڈپلومیٹ تھا, مختلف ملکوں میں جاتا تھا. تو زیادہ تر اٹالین, لیٹن, فرینچ, یہ لینگویجز ہر جگہ پہ پریویل کر رہی تھیں. انگلش لینگویج وہ لینگویج تھی جو کہ اس کی اپنی تھی.
سو اتنی لینگویجز آنے کے باوجود جو کہ اس زمانے میں فیشن میں تھیں, چوسر پریفرڈ انگلش لینگویج. سو یہ اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے باقی لینگویجز کو, جو کہ ایک بڑا طبقہ عمرا جو اس میں بولتے تھے, جس میں کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی تھیں یا ریلیجس پروسیڈنگز ہوتی تھیں, اس کو اس نے ٹچ نہیں کیا. رادر ہی ٹاکڈ اباؤٹ the language of the common people. So this was about Geoffrey Chaucer, and his work is whatever he was working on. Now coming further about Geoffrey Chaucer's writings, جو کہ اس نے writings کی, اس کی writings important ہیں. So first of all, اس کی جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ prologue to the Canterbury Tales. اب آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پی پی ایس سی ایگزامینیشنز میں آپ سے کینٹربری ٹیلز میں سے کوشچن نہیں آئے گا, اور نہ آنا چاہیے. As per previous practices, as per the routine, or as per it counts, کیونکہ Canterbury Tales itself is an extensive volume of poetry. تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بوکیسیو کو فالو کرتے ہوئے اس نے کچھ بوکیسیو روٹ ڈی کیمریون, جس کو اس نے اڈاپٹ کیا اس زمین کے اوپر, جیسا شاعر ایک زمین پہ اپنا شعر بنا لیتا ہے, اس نے اس زمین کو فالو کیا اور اس کے اوپر اپنی کینٹربری ٹیلز لکھی. سو جو کلیکشن ہے 24 سٹوریز کی, یہ دے آر ہیونگ مور دین 17,000 لائنس. اتنا آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ 24 سٹوریز تھیں جو لکھی گئیں, 17,000 لائنس تھیں اس میں. لیکن ہم اس کو نہیں پڑھ رہے. اس کو پڑھنے کے لیے I'll make certain videos on my YouTube channel. You can go through them. اگر آپ کا اس بارے میں کیوروسٹی ہے, اس میں سے آپ سے questions نہیں ہوں گے. questions آپ سے ہیں چوسر سے ریلیٹڈ, اس کی prologue to the Canterbury Tales سے ریلیٹڈ, اور ایک اور اس کے ورک سے جو کہ ابھی آگے آئے گا. سو کینٹربری ٹیلز جو تھی یہ کلیکشن تھی, لائک کہ یہ 29 کریکٹرز جو جائیں گے اس پلگریمیج پہ کینٹربری کی طرف, چوسر انہیں ٹیبریڈ ان میں ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ صبح جلدی نکلتے ہیں تاکہ ہم جلدی پہنچیں, اور راستے میں چونکہ ہم بور نہ ہوں تو ہم ایک دوسرے کو کہانیاں سنائیں گے. سو ہم ہر بندہ ایک دوسرے کو کہانیاں سنائے گا, اور تقریباً ایک ہر جیسا نائٹ ہے, نائٹ سفر پہ کینٹربری کی طرف جاتے ہوئے ایک کہانی سنائے گا اور واپسی پہ بھی سنائے گا. منک بھی جاتے ہوئے ایک کہانی سنائے گا, واپسی پہ بھی سنائے گا. سو یہ ایک کلیکشن ہو جائے گی آلموسٹ 60 سٹوریز کی. سو چوسر had to compose all of them, but he could not. اس نے صرف 24 سٹوریز لکھی. سو ہمارا جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ صرف اس کی پرولوگ ہے, جو کہ prologue to the Canterbury Tales, جس میں وہ انیشلی موسم کا بتاتا ہے, ان کے ٹریول کا بتاتا ہے, اور اس کے بعد کریکٹرز کو ڈیفائن کرتا ہے. سو آپ کا پی پی ایس سی اگر چوسر سے آئے گا تو وہ اس انیشیل پرولوگ میں سے آئے گا, جسے جنرل پرولوگ بھی کہا جاتا ہے. Then Troilus and Cressida, so written about Trojan War. یہ لاسٹ ٹائم یہ کوشچن بھی آیا پی پی ایس سی میں کہ لائک who is the writer of this? So Chaucer is the writer. So اس کے ورکس کے نیم آپ کو پتا ہونے چاہیے جو کہ اس کے امپورٹنٹ ورکس سے. Troilus and Cressida کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹروجن وار کو سمجھنا پڑے گا. So Trojan War was a major incident in Greek mythology, جس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لائک آپ نے کبھی گریک مائتھولوجی کو اتنا ڈیٹیل نہیں دیکھا ہوگا جتنی ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا, کہ آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ ٹروجن وار ہوئی کیوں, اس کے پیچھے ایشوز کیا تھے, اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ کیا نکلا. دین لیجنڈ آف گڈ ویمن. اب لیجنڈ آف گڈ ویمن یہ چوسر کی ایک اور سٹوریز کی ایک بک تھی, جس میں یہ لیجنڈز بیان کرتا ہے, مختلف کلیوپیٹرا سے سٹارٹ کر کے ڈیڈو تک, اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. کچھ اس میں گریک متھ سے ریلیٹڈ ہے, کچھ ریئلٹی سے ریلیٹڈ ہے. سو یہ ان کے بارے میں اس نے کلیکشن بنائی 1380s میں. چوسر کے تقریباً سارے ورکس جو ہیں وہ 1380s یعنی 1380 ٹو 1390 اس بیچ میں لکھے گئے, کیونکہ یہ بہت یعنی اس کے بارے میں ہمیں کوئی اس کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں بھی شیورٹی نہیں ہے,
تو اس کے یہ جو ایئرز ہیں وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون سی چیز اس نے کس ایئر میں لکھی. اب یہ اتنی امپورٹنٹ بک ہے دا لیجنڈ آف گڈ ویمن کہ یہ جو ڈیڈو کا کریکٹر آپ اینڈ میں دیکھ رہے ہیں لاسٹ نیم, دس نیم آلسو اپیئرڈ ان ون آف دا ماڈرن ڈراماز جس میں فیمنزم کی بات کی گئی, اور اس میں وہ پاسٹ سے مختلف گوسٹس کو بلاتی ہے جو پروٹیگنسٹ ہے, اور اس میں ڈیڈو بھی ایک کریکٹر ہے جو کہ اس نے لیجنڈ آف گڈ ویمن سے ڈرا کیا. سو دس از امپورٹنٹ. دین پارلیمنٹ آف فاؤلس. So Parliament of Fowls, this is written in Old English. So this was also a kind of satirical book جو کہ سٹائر کے ساتھ ساتھ ویلنٹائنس ڈے کے اسپیشل پہ اس بارے میں تھی, لورز جس طرح ویلنٹائنس ڈے پہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. So this was related to that. Parliament of Fowls, this was also written 1380 to 90. The Book of the Duchess. So this was another important work by Geoffrey Chaucer. آپ نے ان یہ جو دا ہاؤس آف فیم, آپ کو ان کے اندر سے کوشچن نہیں آ سکتا, یہ کوشچن آپ سے ضرور آ سکتا ہے کہ who was the writer of these books. So you should know the name of the writer, and that is Geoffrey Chaucer. So here we are ending this